साहिब मैं तुमसे एक बात कह दूं, बड़ी कड़वी बात है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने बहुत खेला इश्क इश्क का खेल, सिर्फ दावे रह गए लेकिन दिल में सच्चाई नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं, आज मेरे मुस्तफा की उम्मत की गरीब बेटियां मरने पे मजबूर हो रही हैं। कितनी बेटियां फांसी लगा के मर रही हैं, कितनी बेटियां आग लगा रही हैं अपने आप को। किस बुनियाद पर? या तो उनका गरीब बाप उनकी मर्जी के मुताबिक जहेज न दे पाया, या फिर देने के लिए उनके बाप के पास दौलत नहीं है। अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया साहिब। बाप के बाल तो सफेद हैं ही, लेकिन बेटी की अपने निकाह की फिक्र में अपने भी बाल सफेद हो गए, और तुम कहते हो वो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर मुस्तफ़ा की उम्मत की गरीब बेटी इस वजह से मर गई कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज की दौलत न थी, तो फिर सोचो ये नारे किस काम आएंगे, ये दावे किस काम आएंगे। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है साहिब गुजरात की। एक बेटी आयशा नामी, जिसने अपने आप को समंदर के अंदर छलांग लगा के हलाक किया। लोगों के उसके ऊपर बयानात आए, किसी ने कहा उसने हराम मौत मरी है, उसे जन्नत नहीं मिलेगी, वो दोज़ख में गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कहता हूं साहिब बात ठीक है, नहीं करना था, लेकिन इसके पीछे रीजन ढूंढो कि उसने ऐसा किया क्यों था। अपने नबी की तारीख उठाओ। मेरे नबी जब मक्का शरीफ में जलवगर हुए बेटियां मारी जा रही थी, फर्क इतना था उस वक्त पैदा होने के बाद मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले मार दी जाती है। मेडिकल की जांच कराने के बाद अगर पता चलता है कि शिकम में बेटी है, तो उस बेटी को खत्म कर दिया जाता है। कुरान फरमाता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। और बेटियों को कत्ल करने वालों, डरना उस दिन से जिस दिन तुमसे बेटियां पूछेंगी मेरे बाप मुझे कत्ल करने की वजह तो बता दे, मेरा कसूर क्या था, क्यों कत्ल किया था। और साहिबो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। आयशा ने छलांग इस बात पर लगाई कि उसके शौहर ने उस पर जुल्म किया, और बार बार ये कहा करता था अपने बाप के घर से पैसे ला, अपने बाप के घर से पैसे ला। साहिब मैं पूछना चाहता हूँ, एक बाप बेटी के पैदा होने के बाद अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देता है, दूध घी खाना छोड़ देता है, अच्छे चप्पल जूते खरीदना छोड़ देता है, एक ही जोड़ी को बार बार सिल के पहना करता है, कपड़ों पे पाबंद लगा के पहना करता है, टूटी चूटियों को जोड़ जोड़ के पहना करता है। बीवी कहा करती है मेरे सरताज, आज से पहले तुम घी भी खाया करते थे, दूध भी पिया करते थे, लेकिन आज कुछ दिन हो गए हैं कि तुमने दूध और घी खाना छोड़ दिया है, आखिर वजह क्या है। बेटी का चेहरा देख के बाप कहा करता है ए मेरी बीवी, आज मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है, मैंने ये सोचा है कि अगर घी खाऊंगा तो इसके जहेज के लिए कहां से बचाऊंगा, अगर दूध पीऊंगा तो इसे रुखसत कैसे करूंगा। वो कहता है मेरी शरीक हयात, मैं इसलिए घी खाता रहा ताकि बदन में ताकत बनी रहे, इसलिए दूध पीता रहा ताकि मैं दुनिया की नजर में पहलवान रहूं, लेकिन आज बेटी पैदा हो गई है, पहलवानी का नुक्ता नजर ये ताकत नहीं रह गई है, ये ताकत नुक्ता नजर पहलवानी का नहीं है, दूध से पहलवानी नहीं आएगी, घी से पहलवानी नहीं आएगी। बस कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाया जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबतों के साथ बाप बेटी की परवरिश किया करता है। यार बचपन से बाप ने बेटी को पाला, बेटी को कभी मजदूरी करने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं भेजा, सारी जिंदगी उसकी ख्वाहिश है घर के अंदर पूरी करता रहा। जब जवानी की दहलीज पे बेटी ने कदम रखा है, उधर जुदाई का गम है, उधर बेटी की जहेज का इंतजाम बाप के जिम्मे हुआ करता है। बाप बेटी को देख देख के रोया करता है। और खुदा की कसम कुछ लोग ऐसे हैं जो जहेज को चौराहों पे सजाया करते हैं, लोगों को दिखाया करते हैं। और गुजारिश करता हूँ तुमसे, मैं भी नबी का नौकर हूँ, तुम भी नबी के नौकर हो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते जहेज को चौराहों पे सजाया ना करो।
اس لیے کہ جب تم چراغوں پہ جہیز سجاتے ہو وہ دولت جو اپنی بیٹی کو دے رہے ہو تم نے چراغے پہ لا کے رکھی ہے اس جہیز کو دیکھنے کے لیے. جہاں امیر کی بیٹیاں آتی ہیں وہاں غریب کی بیٹیاں بھی آیا کرتی ہے. جہاں دولت والے کی بیٹی آئی ہے وہاں ایسے باپ کی بھی بیٹی آئی ہے جو صبح کو جاتا ہے ہاتھ میں تھیلا لے کر کے اور یہ کہہ کے جاتا ہے شام کو آؤں گا تو راشن کا انتظام کر کے لاؤں گا. صاحب وہ بیٹیاں بھی آئی ہیں جن کی گزارے دوسروں کے گھر برتن دھو کے ہوا کرتے ہیں. اور لوگوں سنو تو صحیح, جب تم نے اپنی بیٹی کا جہیز سجایا قیمتی چیزوں کو غریب کی بیٹی نے دیکھا دل میں خیال آیا کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا تو اتنی دولت وہ بھی دے دیتا. یہ سوچ کر کے آئی گھر پہ اپنے لیٹ گئی ہے. باپ سے کہہ نہیں سکتی ہے, اس کے مزدوری والے ہاتھ دیکھ کر کے ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تنہائی میں لیٹا کرتی ہے بیٹیاں اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رویا کرتی ہے. جب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے آنکھیں سوج جایا کرتی ہے روتے روتے. جب باپ کے سامنے آتی ہے باپ کہتا ہے بیٹی تیری آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہے, تجھے تکلیف کیا ہے؟ خدا کی قسم بیٹیاں درد ہنس کے چھپا لیا کرتی ہے اور کہتی بابا رات میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہے. اور صاحب جہیز سجایا نہ کرو, غریبوں کے دلوں کو نہ دکھایا کرو. یاد رکھو اگر کسی غریب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو ساری زندگی اگر عبادت کرتے کرتے بھی مر گئے تو مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے. اگر انہیں راضی کرنا ہے تو غریب بیٹی کو راضی کر لو. اگر غریب راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, یاسین کی آمد. نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے اور سب کو مصطفیٰ کا سچا پکا عاشق بنا دے. اللہ کرے ہر بیٹی کا مقدر بلند ہو, کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے آنسو نہ بہائے. اللہ اکبر. اور جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کرنے والوں, اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈیں ہو گئی جہیز کی, عجیب رسمیں چلی آ رہی ہیں. اب تو شادی بیاہ میں میرے نبی نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو. اتنا مشکل نکاح ہو گیا کہ بیٹیوں والے سر پکڑ کے رو رہے. نکاح آسان کرو, یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. کتنے مشکل ہو گئے نکاح. اگر بیٹا 10-5 ہزار کما رہا ہے, مہینے میں 50 ہزار کما رہا ہے نا, تو بیٹے والے کی ڈیمانڈ جانتے ہو؟ 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے بیٹی والے سے. کتنے بولو؟ اگر لینے ہو تو بالکل مت بولو, اگر نہیں لینے تو بولو کتنے مانگ رہے ہیں؟ 10 لاکھ. کچھ لوگ تو اس لیے چپ گئے کہ ہمیں نہیں ملیں گے, لیکن اگلی بات جب میں کہوں گا نا تو جنہوں نے لیے ہیں وہ مرنے تک پچھتائیں گے اب, اور جن کے ارادے لینے کے وہ بھول جائیں گے لینا بھی. اگر کسی نے کسی بھی بیٹی سے ڈیمانڈ کے ذریعے 1 روپیہ بھی لے لیا تو وہ اس کے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے. کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ حرام ہے. اور فرمایا گیا جو جسم حرام روزی کھا کے بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا. یہ حالات ہیں. یہاں بھی دیکھنے کی رسم ہوتی ہوگی نا, پسند کرنے جاتے ہیں لڑکیوں کو ہیں, اور پھر رشتہ پکا کرنے بھی جاتے ہوں گے, تاریخ مانگنے بھی جاتے ہوں گے. کتنے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. 40-50 لڑکی پسند کرنے میں اور رشتے طے کرنے میں. ذرا سوچ تو صحیح یار, میرے نبی نے اجازت دی ہے لڑکی دیکھنے کی, لیکن سوچو تو صحیح جب تم کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو کیسے جایا کرتے ہو؟ پہلے خبر کر دیتے ہو ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آئے ہیں. 4 گاڑیاں تم نے بھری ہیں, اس کے اندر بیٹھے شور مچاتے ہوئے لڑکی والے کے گھر تک پہنچے. جیسے تم نے کہا ہم لڑکی کو دیکھنے آئے ہیں, جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے تم جا رہے ہو پسند کرنے کے لیے, اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے, وہ سوچنے لگ جاتی ہے یا
اللہ مجھے پاس کیا جائے گا کہ فیل کیا جائے گا. وہ کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگوانا صاحب جو کبھی انٹرویو میں جایا کرتا ہو, کبھی ایگزام میں امتحان حال میں بیٹھا کرتا ہو. کتنے دل میں تھک تھکے ہوتے ہیں, کتنے خیال آتے ہیں, کہیں ایسا سوال نہ پوچھ لیا جائے جس کا مجھے علم نہ ہو, کہیں ایسا پرشن نہ کر دیا جائے جس کا اتر مجھے نہ آتا ہو, کہیں ایسا کوشچن نہ ہو جائے جس کا آنسر میرے ذہن میں نہ ہو. دل دھک دھک کرتا ہے, پسینے چھوٹتے ہیں ماتھے پر. یار یہ ایگزام کا معاملہ ہے, مگر ادھر بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تم نے گاڑی بھری ہے اور یہ کہہ کے جا رہے ہو لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لڑکی کے نام سے تم نکلا کرتے ہو. جیسے تم گھر سے چلے ہو, بیٹی بار بار شیشے کے آگے آ رہی ہے, کبھی بال سنوارتی ہے, کبھی اپنی آنکھوں کو ناپ رہی ہے, کبھی اپنے چہرے کی گولائی توڑ رہی ہے. دل میں خیال آتا ہے کہیں مجھے فیل نہ کر دیا جائے, کہیں ناپاس نہ کر دیا جائے. اب یہ پہنچے ہیں رزق کے ٹوٹے ہوئے بھیڑیے, دوسروں کی دولت میں پلنے والے کتے, جنہوں نے کئی کئی دن سے گھر نہیں کھایا ہے. یہ دس دس بھر کے جاتے ہیں اور لڑکی کے دسترخوان پہ جا کر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے ہیں جیسے ان کا باپ کما کے رکھ کے گیا ہو. جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ناک تک پیٹ بھر کے کھایا کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے بیٹی دکھائی جائے, پھر بیٹی دکھائی جاتی ہے انہیں. خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو, کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو. جب بیٹی سامنے لائی جاتی ہے, خدا کی قسم اگر بیٹی غریب باپ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, شرافت بھی ہے, کمال بھی ہے, علم بھی ہے. اس کو دیکھ کر کے کہتے دیکھنے میں تو صحیح ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہاں بھئی اب بتائیے کیش ملے گا کہ دولت ملے گی کہ چیک ملے گا. پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے غریب بیٹی کی گردن جھک جاتی ہے. غریب باپ جب گردن جھکا دیتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہاں کیش ملنے والا نہیں ہے, یہاں پیسے ملنے والے نہیں ہے. جب ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ دولت نہیں ملے گی, تو ابھی جو بیٹی پسند آ گئی تھی پھر اس بیٹی کو دوبارہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر جا کے بتائیں گے, ابھی گھر جا کے فون کر کے بتائیں گے. یہ کہہ کے پیٹ بھر کے یہ دنیا کے کتے آئے ہیں. جب پیٹ بھر کے اپنے گھر آتے ہیں, خدا کی قسم بیٹی سوئی نہیں ہے. خیال آتا ہے نہ جانے ہاں میں فون آئے گا کیا نہ میں فون آئے گا, مجھے فیل کیا جائے گا کہ پاس کیا جائے گا, کوئی ناپسند تو نہیں کر دے گا. کئی دن ہو جاتے ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں بتایا نہیں, کہتے ہاں ہاں بتائیں گے, ابھی مشورہ چل رہا ہے. 3 دن ہو گئے بیٹی چین سے سوئی نہیں ہے. اسے اسی دن کا انتظار تھا کہ جواب کیا ملے گا. جب 3 دن ہو جاتے ہیں پورے طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیش نہیں دیا جائے گا, چیک بھی نہیں دیا جائے گا, صرف لڑکی ہے. اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے کی مرضی نہیں ہے. اس نے فوٹو دیکھ کے کہا ہے کہ اس بیٹی کا قد کم ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اس کے بال پسند نہیں ہے, اس کے ناک میں کچ ہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں سے ٹکراتی ہے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. وہ کمرے میں جا کے رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر قد چھوٹا بنایا تو میرا کیا قصور ہے, اگر آنکھیں پسند نہ آئی تو میرا کیا قصور ہے. تیرا تو فرمان تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا, مگر میرے مالک تیرے بندے پیسوں کی وجہ سے فیل کر کے چلے گئے. کسی نے آنکھ میں کمی نکالی ہے, کسی نے ناک میں کمی نکالی ہے. اور یاد رکھنا جب بیٹی تڑپتی ہے تو صرف بیٹی نہیں تڑپتی بلکہ بیٹی کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ تڑپ جایا کرتا ہے. اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی تڑپ گئی تو یاد رکھنا آج تو ہنس لے عیش کر لے, لیکن جس دن موت آئے گی اللہ قبر میں گرا کر کے اتنا رلائے گا کہ بہتے بہتے آنسو کم پڑ جائیں گے, کوئی آنسو پہنچنے والا نظر نہیں آ سکتا ہے. مہربانی کرو کسی کی بیٹیوں پہ ظلم اتنا نہ کرو کہ ان کے جینے کے لیے تمہارا جینا مشکل ہو جائے. اجازت دی ہے اسلام نے بیٹی کو دیکھنے کی, لیکن ایسے دیکھو کہ بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. اور تم نے تو پورے خاندان میں چرچا کر دیا, اس کے بعد کا پسند نہیں آئی. یہ بیٹی کا دامن ہے صاحب, بیٹی کا دامن. آج تو بیٹی لینے کسی کے گھر گیا ہے, کل کوئی تیرے دروازے پہ بھی آئے گا. یہ بیٹی کا دامن ہے, اگر اس پہ ذرا سی آنچ آ جاتی ہے نا صاحب تو پھر بیٹیاں رسوا ہو جایا کرتی ہیں. اگر کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی منع کر دے پسند نہیں تو اس کے 10 رشتے اس وجہ سے چھوٹ جاتے کہ پہلے کے لوگوں نے منع کر دیا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو؟ صرف اس وجہ سے کہ صاحب وہ لوگ دیکھ کے گئے کوئی کمی رہ گئی ہوگی. آؤ اپنے نبی کا کردار دیکھو, شادی بیاہ سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت دیکھو. فرمایا گیا لقد, فرمایا گیا میرے رب نے فرمایا او لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب کی زندگی دیکھو، آؤ نکاح کیسے ہوتے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چل کے دیکھو۔ دنیا کے اندر کوئی علی جیسا شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ علی کا نام لے کے میاں مرنی نہیں چاہیے، علی کا نام آئے تو عاشقوں کا دل مچل جانا چاہیے، بولو مچل کے سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں علی جیسا کوئی شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ، اور فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ، فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ تیری بیٹی کتنی بھی شان والی ہو جائے، نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی، بولو نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دن علی آئے، مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ آقا جی بس چلا آیا۔ پھر نبی نے فرمایا علی تمہارا نکاح کر دیا جائے، کیا رائے ہے؟ اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگی، رو کے کہتے ہیں آقا یہ باپ تو باپ پوچھا کرتے ہیں، یہ فیصلے تو ولی کیا کرتے ہیں۔ آقا جس دن سے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے علی کو آپ نے پالا ہے، علی کے باپ بھی آپ ہیں، علی کے وارث بھی آپ ہیں، علی کے مالک بھی آپ ہیں، محبوب جو چاہے فیصلہ کر دیں۔ خدا کی قسم میرے نبی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے۔ کدھر چلے؟ اپنے گھر کی طرف۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ محبوب کدھر جا رہے؟ فرمایا بیٹی سے اجازت مشورہ لینے جا رہا ہوں، بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں۔ جبریل کہنے لگے رب فرماتا محبوب فاطمہ کے لیے زمین پر علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات جب سنی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھے بھی معلوم ہے۔ آقا جی پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو سبق بھی دینا ہے۔ سبق کیا؟ فرمایا گیا جب بیٹیوں کے نکاح کرو نا تو ایک بار بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو، بیٹی فلاں سے تیرا رشتہ کرتے تیری کیا رائے ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بیٹیوں سے؟ بولو پوچھتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا بیٹیوں سے۔ اور بیٹے کے رشتے کی بات آتی ہے نا، باپ بیوی سے آ کے کہتا سن ذرا اپنے بیٹے سے پوچھ تو صحیح، میں نے فلاں سے رشتے کا سوچا ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا فوراً کہتا نہیں امی منع کر دینا، مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، اگر کر دی تو چھوڑ دوں گا، پھر مجھ سے مت کہنا۔ باپ ڈر جاتا ہے، لیکن جب بیٹی کا رشتہ کر کے باپ آتا ہے نا تو آ کے کہتا اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دے میں نے فلاں جگہ اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ یار بیٹی سن کر کے نا گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا اس کے دل نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جگر نہیں ہے؟ اس کا اپنا من نہیں ہے؟ کیا وہ اپنا جیون ساتھی خود نہیں چن سکتی؟ کیا اس کو حق نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے؟ حق ہے، لیکن بیٹیوں سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا، معلوم ہے کہ بیٹی کو اندھے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی، لولے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی، کبھی یہ نہیں کہتی بابا جس سے تم نے رشتہ طے کیا ہے بتائیے تو صحیح اس کا بزنس کیسا ہے، جس کے ساتھ تم نے میرا رشتہ طے کیا ہے کرتا کیا ہے؟ یار گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور کبھی پوچھا کرو بیٹی بتا تو صحیح کیا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ اپنی مرضی سے تو بھی رشتہ طے کرے؟ خدا کی قسم بیٹیاں کہتی ہے ہاں میں بھی رشتہ کینسل کر سکتی ہوں، لیکن اس لیے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میری زندگی سے زیادہ مجھے باپ کی عزت پیاری ہے، باپ کی ٹوپی کی لاج پیاری ہے، باپ کی پگڑی پیاری ہے۔ اگر میں منع کروں گی تو مجھے تو پسند کلر کا مل جائے گا، لیکن میرے باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور میں بیٹی ہوں، اپنی زندگی تو برباد کر سکتی ہوں، لیکن باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے بیٹیوں کے چپ رہنے کی وجہ۔ اللہ اکبر، خدا را کبھی بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو رشتے سے پہلے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے بھی معلوم ہے۔ اندر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہے۔ آٹا گوندھنا سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں نا آٹا گوندھنا؟ ہمارے ہاں تو آٹا گوندھنا ہی کہتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں؟ آٹا چٹکنا۔
ہاں بھائی جو بھی کہتے ہیں وہ کام کر رہی تھی آٹے کا، ٹھیک ہے. نبی تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو آٹا گوندتے دیکھا، فرمایا فاطمہ جی بابا. کہا بیٹی جلدی کر آٹا چھوڑ دے. کہتی بابا کیا اتنا ٹائم نہیں میرے پاس کہ آپ کے لیے 2 روٹیاں بنا سکوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ جلدی اٹھو. حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے، آپ اجازت دیں تو 2 روٹی بنا لوں؟ کہا نہیں بیٹی جلدی اٹھو. آپ ایسے ہی اٹھی، ہاتھ آٹے میں سنے تھے، اٹھ کر کے آئی میرے نبی سے کہتی بابا آج ایسا کون سا جلدی کام آ گیا کہ آپ نے بیٹی کو ہاتھ دھونے تک کا موقع نہیں دیا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں روٹی بنانے کا موقع دے دیتا یا ہاتھ دھونے کا موقع دے دیتا تو میری امت اس کام کو دلیل بنا کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے میں تاخیر کر دیتی، بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کر دیتی. اے فاطمہ جلدی کرو. بابا جی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے فاطمہ دروازے پہ علی کھڑا ہے. آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے آیا ہے اور وہ تم سے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا سیدہ ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتی ہے. باپ کے سینے سے سر رکھا، رو کے کہتی بابا یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. میرے نبی نے اتنا سنا، چشمان نبوت برسی. فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ جو بچپن میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج کے بعد فاطمہ آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. آقا آج کے بعد فاطمہ کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا. میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں میں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا سیدہ روئی. آقا کریم باہر تشریف لائے، رشتہ نکاح طے کر دیا گیا. اللہ اکبر. جب نکاح کے طے کرنے کی بات آئی خبر حضرت ابو بکر صدیق کو ہو جاتی ہے، دوڑ کر کے آئے، کہتے یا رسول اللہ سنا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح طے کر دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر. کہتے آقا آج ابو بکر سے مشورہ نہیں لیا؟ آج تک ہمیشہ ابو بکر سے مشورہ لے کے کام کرتے رہے. یا رسول اللہ ایک بار ابو بکر سے بھی پوچھ لیا جاتا. میرے نبی فرماتے ابو بکر تم کیا کرتے؟ کہتے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی ہو، دولہا علی بنے، تو جو جہیز میں دولت جائے ابو بکر صدیق کے دروازے سے جانی چاہیے. سمجھ گئے بات؟ کہ جو جہیز ہو وہ ابو بکر صدیق کے پیسے کا ہونا چاہیے. میرے نبی نے بازو پکڑا یوں اور ہلا کے فرمایا، ہلایا، فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ ہے آپ کی بیٹی دلہن بنے، جہیز میں اتنا قیمتی دوں تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی راجہ مہاراجہ کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز نہ دے پائے. اتنا میرے نبی نے سنا. فرمایا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا، ہیرے جواہرات دوں گا، سونے چاندی کے برتن دوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی بیٹی کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت کروں گا تاکہ آنے والی امت میں جب میری امت کی غریب بیٹیاں کبھی باپ کی دہلیز سے رخصت ہونے لگے تو اپنے باپ کی غربت کو دیکھ کر کے آنسو نہ بہایا کرے. ابو بکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کو قیمتی دولت دے دی تو کل میرے امت کی غریب بیٹیوں کا ہاتھ کون تھامے گا؟ یہ سوچ کر کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو مختصر سامان دے کر رخصت کروں گا تاکہ کل آنے والی جب امیر کی بیٹی اپنے باپ کی دولت کو دیکھ کر کے ناز کرے تو غریب بیٹی شرم سے پانی نہ ہو. جب امیر کی بیٹی دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے ناز کرنے لگے. اللہ اکبر. یہ سوچ کے میرے نبی نے فرمایا مختصر سا سامان دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا. اندر سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آئی. پردے کے اندر سے نبی کی بیٹی کی کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اللہ زبان سلامت رکھے. کیا ہوا؟ آواز آئی. وہ اندر سے آواز آئی بابا فاطمہ کو جہیز چاہیے. اللہ اکبر. اتنی بات جب نبی کے کانوں سے ٹکرائی نا میرے نبی کہنے لگے میری بیٹی ہو کے جہیز مانگ رہی ہے؟ میں نے کیا کمی کی تھی تیری پرورش میں؟ آج رخصتی پہ تو نے صبر کے بندھن توڑ دیے. تجھ سے فاطمہ یہ امید نہ تھی. اتنی بات کہی نا نبی کی بیٹی رونے لگی اور کہتی بابا آپ کی بیٹی کو جہیز میں سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، شاندار قالین اور بستر نہیں، بلکہ میرا جہیز دنیا سے نرالا ہے. بیٹی کون سا جہیز؟ کہ بابا یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، امت پل صراط سے گزرتی ہوگی،
اور اچھے پار کر جائیں گے، برے دوزخ میں گریں گے۔ ہاں بیٹی کہا تھا، کہ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا نا بابا کہ جب امت کٹ کے گرے گی تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور میں کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو سلامتی سے گزار دے، پل صراط سے سلامتی سے گزار دے۔ آقا فرماتے ہاں بیٹی یاد ہے۔ اب نبی کی بیٹی کا جہیز سنو، کہتی بابا یاد ہے تو سنیے، اب فاطمہ کا جہیز یہ ہے، جب قیامت کے دن امت پل صراط سے گزرتی ہو اور اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کرتے ہو، یا رسول اللہ فاطمہ کا جہیز یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آمین کہنے کی اجازت فاطمہ کو مل جانی چاہیے۔ اگر فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے گی تو میں سمجھوں گی فاطمہ کا جہیز مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی اتنی بات کہہ رہی تھی کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے محبوب دروازے پہ بیٹی آئی ہے، اور جب بیٹیاں سواری بن کے آ جاتی ہیں تو بیٹیوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اے محبوب رب فرما رہا ہے، فاطمہ سے کہتی تھی کہ پروردگار نے فاطمہ کا جہیز قبول فرما لیا ہے، اور رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا، حکومت میری ہوگی، دعا تیری ہوگی، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ خدا کام کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، اللہ سلامت رکھے صاحب، یہ میرے نبی کی بیٹی کا نکاح کا معاملہ ہے۔ اور ذرا سنو، جہیز چوراہوں پہ سجانے والوں، غریبوں کا دل دکھانے والوں، جب رخصتی کی باری آئی، حضرت علی کے چچا زاد بھائی آئے نبی کی چوکھٹ پہ، آقا فاطمہ کو رخصت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، آئے نا میرے نبی نے